बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यू डी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम पहले अमरीकी सदर ट्रंप के आने और प्रोटोकॉल देने पर खुशियां मना रहे थे। अब न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी के मुंतखब होने पर भंगड़े डाल रहे हैं। इस रोले गोले में 27वीं तरमीम होने जा रही है, जो कि बकौल फैसल बड़े ही आराम से मंजूर करा ली जाएगी। अपोजिशन के साथ अवाम भी देखते ही रह जाएंगे। हुकूमत कौमी मफाद के नाम पर तरमीम मंजूर करा ले या 24 सरकारी अदारे बेचे, कोई पूछने वाला है ना ही कोई रोकने वाला है। ये जो अंधेर नगरी का ड्रामा चल रहा है, क्या ये इसी तरह ही चलता रहेगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सादिक साहब और सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब राना जाहिद इकबाल साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमानी गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सादिक साहब से ही करते हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि मैं मौजू के बाद से आपसे सवाल करूं, मैं आपको तवील अरसे से पढ़ रहा हूं। आप वसवसे के उन्वान से आपकी तहरीरें नज़र से गुजरती हैं। आप ये जो वसवसे के नाम से उन्वान है, ये इसकी क्या पसे पर्दा, क्या इसका कॉज है कि आपने ये उन्वान रखा, और क्या इस उन्वान से अवाम के वसवसे दूर हो पाए और आप ऐवान इक़्तिदार के जो इन वसवसों को ऐवान इक़्तिदार से निकाल पाए? बहुत शुक्रिया आपका। जो वसवसे हैं ना जी, ये मेरे जाती हैं। जो मेरे अंदर मैं जो फील करता हूँ ना, मैं उसका इजहार करता हूँ। और ये वसवसे आज से 20 साल या 30 साल पहले आप नजर डालें ना, तो कोई वसवसा जिसका आप इजहार करते थे उसे लोग सुनते भी थे। जो ऊपर हुकाम थे उन पर गौर भी करते थे। अब तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है, लिखने वाले भी बहुत हो गए और सुनने वाले सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो जो मर्जी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब खिड़कियों से शोले गिरे या गली में फूल आवाज देने आया तो सुनाई दे गया। हम अपना फर्ज पूरा करते हैं और वो करते रहेंगे। आप अपने वसवसों का इजहार कर रहे हैं जी, और वक्त बदलने के साथ आप उसमें कहते हैं कि वो बात अब नहीं रही है अल्फाज और तहरीर में, जुबान में, लेकिन इसके बावजूद आपने ना इजहार ख्याल छोड़ा है, आप अपना भी करते हैं और साथ तहरीर भी उसी तरह जारी रखी हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो कतरे आप पत्थरों पे गिरा रहे हैं, वहां से आबशार, उम्मीद की किरण, रोशनी एक ना एक दिन जरूर निकलेगी? उम्मीद पे दुनिया का इन्हें हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो अब दौर आया ना, ये तो बादशाहत है ऑलमोस्ट। इसमें आप क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं सुनने को कोई, बल्कि जो ज्यादा जोर से बोलता है ना, उसकी तो गर्दन दबा दी जाती है। हेलो। तो सूरत बहुत अच्छी नहीं। ऐसे हालात में वो जो बाज अदब की ऐसी चीजें जो मजाहिया होती हैं, वो परवान, हम वो चीजें भी परवान नहीं करने देते। आ गया राना जाहिद इकबाल साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं प्रोफेसर साहब की बात के कि दौर बदल गया, तहरीरें वही हैं और लिखने वाले भी हैं, इजहार ख्याल करने वाले भी वही हैं, लेकिन मौजूदा दौर के तकाजे ऐसे नए आए हैं कि ये चीज़ें अब असरअंदाज नहीं हो रही हैं? बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, मैं तो 20,000 सफ़ात तकरीबन आज तक लिख चुका हूँ 20 सालों में। ठीक है। और 6,000 कॉलम इंग्लिश उर्दू बैन कौमी आपको पता है सारा। और लेकिन यकीन करें, वो पेजेस काले करने वाली बात है, कोई असर नहीं होता, किसी बात का कोई असर नहीं होता। और शायद से मैं आपको गुजारिश करता चलूं कि मैंने कई मामला में मैंने बिल्कुल नहीं
دنیا میں جب ابتدائی طور پر ترقی ہوئی نا، میں نے وہ ایک ماڈل پیش کیا نوائے وقت میں. میں گزشتہ 20 سال سے نا، ابھی تو دیکھیں پیجز کم ہو گیا ہے. فنانس کا ایک پیج ہر منڈے کو نوائے وقت میں آتا تھا. تقریباً گزشتہ 10-15 سال اس پیج پہ ہر یعنی منڈے کو نا میرا اس میگزین میں لگا کرتا تھا فنانس پر. اور یہ شاید سے یہ بڑا مشکل ہے فنانس کا پیج چلانا بھی اخبارات کے لیے، اور فنانس کے پیج پہ لکھنا بھی، کیونکہ اتنے ٹاپک نہیں ہوتے اس پہ. تو یقین کریں میں نے اس پہ کئی نئی، میں نے ایک پورٹل کے کو بتایا کہ یہ میں نے گورنمنٹ کو، بلکہ وہ بھیجا بھی، پھر میں نے وہ ہر ایک جگہ پہ بھیجا، میں نے خود پوسٹ کیے وہ اس کی کٹنگ لے کے اس کو نا، کہ آپ جہاں دیکھیں. میں نے کہا کہ آپ جو آپ کی بنا رہے ہیں نا یہ سی پیک کی موٹر ویز بن رہی ہے، میں نے کہا وہاں پہ ایک نا پورٹل بنائیں، وہیں پہ وہ کپاس آئے، وہیں پہ وہ را مٹیریل آئے، اور وہاں پر آپ کو وہیں پہ وہ یعنی فرض کیا کپاس آئی ہے اس کو وہیں پہ اس کی جیننگ ہو، وہیں پہ اس کی اس پہ رانا زاہد اقبال صاحب آگے بات کریں گے، کیونکہ سوال جو ہے نا جی میں وہی کہہ رہا ہوں محدود رہے تو زیادہ اچھا ہے. بس تحریر کی بات ہے، تحریر کی بات ہم آگے چلتے ہیں موضوع کی طرف. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صاحب، امریکہ میں صدر ٹرمپ آیا، ہم نے خوشیاں منائیں، اور اب جو ہے وہ ایک سٹی جو ہے اس کا میئر مسلم آ گیا ہے، ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہم جو ہے اپنے مفادات کو جو ہے وہ لے کے ہم. اب بتائیے ہم، جبکہ بھارت کے ساتھ معاہدے کے بعد جو ہے تجدید معاہدہ کے بعد امریکہ آنکھیں پھیرتا ہوا، یو ٹرن لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں کون سی خوشیاں، کون سے بگڑے بات امریکہ میں ہوتی ہے، ہم ادھر منا رہے ہیں، ہمیں تو اپنی پرابلم سے فرصت نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں عوام کو جو ہے کسی دوسری طرف لگایا جا رہا ہے؟ جی آپ اگر غور کریں، امریکہ وہ مسلم کنٹری ہے، وہاں جو جاتا ہے نا اس کا کوئی مذہب یا کوئی اعتبار نہیں ہے. تھوڑا سا ٹھیک ہے کل کو مسلمان ہے تو نماز کبھی کبھار پڑھ لے، لیکن آپ اگر اس کی ممدانی کی ہسٹری پڑھے نا، وہ بیسیکلی اس کا باپ گجراتی مسلمان ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، اور اس کی ماں ہندو ہے، نائر. وہ دونوں کی شادی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ ان کا بیٹا ہے. جب وہ 5 سال کا تھا تو وہ یوگنڈا شفٹ ہو گئے تھے. جب اس کی عمر 7 سال کی ہوئی ہے تو امریکہ شفٹ ہو گئے. وہ پیدائشی طور پہ امریکن ہے. اس کی نہ ماں کے حساب سے مسلمان کے طور پہ تربیت پوری ہے، نہ ماں کے حساب سے ہندوؤں کی، اور نہ باپ کے حساب سے مسلمان. وہ صرف امریکن ہے، نام کا مسلمان ضرور ہے. اس سے آپ امید رہیں، ایک بات صرف اس میں ہے کہ وہ یہود دشمن ہے. یہ کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آپ کا ٹرمپ ہے جس کے بارے میں آپ کو بڑی غلطی ہے، وہ یہودیوں کا بہت بڑا فیور کرنے والا بندہ ہے، بلکہ یہودیوں کے ساتھ ان کو ڈٹ کے فیور کر رہا ہے. آپ کے ساتھ مسلم دشمنی نے اس نے حد سے زیادہ کیا ہے. آپ کو تو لالی پاپ دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک امپریشن ہے کہ اگر آپ نے کو بڑی پوسٹ پہ جانا ہے تو امریکہ کی آشیرواد آپ کے پاس ہوگی تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے دروازے بند ہیں. اس چکر میں ہمارے اتنے بڑے لیڈر ہیں نا، وہ امریکہ کی جی حضوری کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں احساس کہ جو چائنا ہے نا موسٹ ریلائبل فرینڈ ہے ہمارا، اس نے ہر کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم چائنا کو اگنور کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ یقیناً چائنا والوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہوگی، وہ فیل بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم جو چیزیں فیل نہیں کر رہے. ہمیں ایک طرف جھکاؤ کرنا ہے. الٹیمیٹلی ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے. امریکہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں جائے گا. اس کے چند مفاد ہیں، انہیں وہ بڑی بڑی مراعات ہے وہ ہندوستان کے حصے میں آئیں گی. آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. اگر آپ کو کچھ ملے گا تو چائنا سے مل سکتا ہے، وہاں سے نہیں ملے گا. لیکن ہم عجیب قوم ہے، تماشبین قوم ہے، نعرے باز ہیں، فیصلے وقتی ہوتے ہیں. ہم کسی سوچ بچار کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. اگر ہمارے یہاں ٹینک بھی کوئی نہیں، جو تھنک ٹینک ہے بھی وہ پہلوان قسم کے لوگ ہیں جو ٹینک زیادہ ہے، تھنک کم ہے. تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں
اور حالات کا جائزہ لے کے اس کے مطابق فیصلے کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے نا وہاں پہ صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں جمہوریت کی نہ ہونے والی بات میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, اس پہ زیادہ کھل کے بات کرنا بھی آج کا جرم ہے کہ جس جمہوریت کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں, اب تو بندوں کو چنا کرتے ہیں, وہ جمہوریت ہے. جی رانا زاہد اقبال صاحب, جیسے پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب نے کہا ہے کہ ہم آزمائے ہوئے کو ہی دوبارہ آزما رہے ہیں. ہمیں چین نے جس نے ہمیں مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ دیا, ہمارا ہمسایہ, ہمارا نیبر ہے, ابھرتی ہوئی ایک نئی طاقت ہے, ہمیں تو اس کی طرف جانا چاہیے. تو ہمیں اسے چھوڑ کے ہم کیوں امریکہ کے ہلے گلے میں, امریکہ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں چین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ کے چلتے رہنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو, ہماری ٹانگیں چیری جائیں یا سلامت رہیں, چلنا دونوں کے ساتھ ہی پڑے گا؟ شاہ صاحب یہ تو دیکھیں جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں تو دونوں ممالک کے ساتھ مل کر چلنا رہے گا. تو ظاہر ہے دیکھیں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چائنا پہ ڈیپینڈ کریں. دیکھیں جیسے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کیا آپ دیکھیں کہ ایسے ایسٹ انڈیا کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. دیکھیں پھر کیا اس کی لمبی سٹوری ہے, بس اس کا بھی اشارہ ہی کافی ہے. تو اب ہمیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں کل کل کیا حالات آتے ہیں, چائنا کی کیا پوز بن جاتی ہے, امریکہ کی کیا بن جاتی ہے. وہ دیکھیں ہمارے اندرونی حالات, ہمارے یہاں پہ جو اتنی سوسائٹیز ہیں, ہمارے یہاں پہ جو اتنے یعنی یہاں پہ ڈویژن ہے نہ صرف سوسائٹی کی, نہ صرف وہ صوبوں کی صورت میں ہے, بلکہ یہاں پہ مذہبی تفریق بھی بہت زیادہ ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں دونوں سے مل کر چلنا چاہیے, ایک حد تک لے کر چلنا چاہیے اور دونوں سے برابری کی بنا پر کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ہی ملک کو پکڑ لیں گے, ممکن ہے کل دنیا کے جو حالات ہیں وہ بدل جائے, ہم شاید خسارے کا شکار ہو جائے. اور بہتر تو یہی ہے کہ کیونکہ دیکھیں جب ہم امریکہ کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں. اگر ہم چائنا دیکھیں, ہمارا ایک اتنا اچھا دوست ہے, ہر مشکل ہر کھڑے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے, حالیہ جو بیان محسوس ہوا ہے اس میں بھی چائنا نے ہمارا بہت ساتھ دیا, کھل کر ساتھ دیا ہے. اور دیکھیں امریکہ نے تو اس سے بالکل ہمیں نہتا چھوڑ دیا تھا, اور بعد میں جب دیکھا اس نے کہ نہیں یہ تو ہم جس کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں الٹا وہ پڑ گیا ہے, تو پھر وہ بیچ میں آ کے اس نے سازشی کروانے کی کوشش کی, اور پھر بعد میں دیکھیں انڈیا وہ کیا کہتا رہا. اب دیکھیں صورتحال بدل چکی ہے. اور مجھے تو میں نے ایک آپ ہی کسی نے اسی پلیٹ فارم پہ نہیں پروگرام میں نے اس کو کہا تھا کہ ٹرمپ اور نہ امریکہ یہ قابل, دیکھیں شاید صاحب اگر یہ تو ہماری قوم کو, ہمارے باب اختیار کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو امریکہ ہے وہ ناقابل اعتبار ہے. آپ 65 کی جنگ میں دیکھ کے بیڑا پہنچا, یہی عبادت اس نے کرنا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ان سے پیرالل چلنا چاہیے, ایک لیول تک دونوں سے مل کے چلے. ہمیں ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے ہمیں جہاں سے ہمیں ہمارا فائدہ یا ہمیں جہاں سے مفادات ٹھیک ہے, وقت محدود ہے رانا صاحب. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, اس رولے گولے میں قومی مفاد کے نام پر ایک کے بعد ایک ترمیم لائی جا رہی ہے, اور ببانگے دول جو ہے ساتھ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن یا کوئی بھی کچھ بھی کر لے, بڑے آرام سے ہم اسی مہینے میں اس کو منظور بھی کرا لیں گے. یہ کیا پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب ہو رہا ہے کہ نہ کسی چیز پہ بحث ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, ترمیم آتی ہے, نہ کسی کو مسودہ ملتا ہے, نہ پارلیمان میں آتی ہے اور منظور ہو جاتی ہے, اور نام قومی مفاد کا اوپر لکھ دیا جاتا ہے, جبکہ سارے ذاتی مفاد ہیں. جی میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ آئین بائن کوئی چیز نہیں ہے. عملاً اس وقت بادشاہ ہوتا ہے, چند لوگ جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں. آئین تو اتنی مقدس دستاویز ہوتی ہے کہ اسے چھیڑتے نہیں. انگلینڈ میں ریٹن آئین نہیں ہے, ان کی ٹریڈیشنز ہیں, انہی ٹریڈیشنز کو وہ آئین مانتے ہیں. انہیں کہیں کسی ٹریڈیشن کو چینج کر کے دکھائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جو چل رہی ہیں اسی طرح چلیں گی. ہم نے بہت سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انتظامیہ اور جو عدلیہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے. اب ہم کہتے ہیں نہیں, عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ہوگی. جو جج ہماری بات نہیں مانتا وہ کیسے رہ سکتا ہے, اسے
اس کا سر قلم کرنے کے لیے آئینی ترمیم بڑی ضروری ہے. تو عملاً آئین کوئی نہیں ہے, یہ موم کی ایک ناک ہے جسے جب مرضی موڑتے ہیں اور جہاں مرضی موڑ لیتے ہیں. عملاً آئین فوت ہو گیا. جو نیا, جو کبھی 2-4 سال میں کبھی جمہوریت آئی تو شاید آئین نئے سرے سے بنانا پڑے. یہ ساری ترمیم فراڈ ہے. یہ مفادات ہیں جن مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے, اور جو چیز یہ چاہتے ہیں بیچنا بیچ دیتے ہیں, جو چیز خریدنا چاہتے ہیں خرید دیتے ہیں, اور اسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آئینی تحفظ کا نام دے دیتے ہیں. وہ تحفظ نہیں, آئین کو برباد کیا جا رہا ہے پوری طرح. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بار بار آتے تھے ان کو بھی آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے, جو عام طور پہ کہا جاتا تھا اس ترمیم, ان ترمیموں کے تحت جناب ان کو آپ جب یہ آتے ہی ہیں تو ان کو آئینی تحفظ دے دیا جائے, تو اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے, تو کیا یہ قوم کے مفاد میں ہے تحفظ دینا, ایک حقیقت کو مان لینا, طاقتوروں کو ان کا جو ہے وہ حق دے دینا؟ یہ ذات کو تحفظ دے رہے ہیں, جی جی عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ سپریم کورٹ دیکھ لیں, کسی غریب آدمی کا کیس پچھلے 10 سال میں کوئی لگا ہو بتا دیں, نہیں لگا ہوا. چند مخصوص کیس ہیں, انہی پہ سپریم کورٹ سارا رن کر رہا ہے. اور آج فلاں سیاسی کیس ہے فلاں, کسی شخص کا, عام آدمی کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملتا. سپریم کورٹ کے جج جو ہے نا وہ سننے کو بات تیار نہیں ہوتے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک بابا چلا گیا, اس نے کہا جی یہ میری اپلیکیشن ہے. انہوں نے کہا بابا جی وہ ایسا کریں جا کے نا تو ایک وکیل پکڑ لائیں. اس نے کہا جی وکیل کے پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا 5,000 ہیں. اس نے کہا جی وہ تو ہوں گے. اس نے کہا 5,000 لے کے آؤ, یہاں دیکھو کوئی وکیل مل جائے گا اس سے دو. اگلے ہفتے وہ بابا پھر کھڑا تھا, انہوں نے کہا جی وہ وکیل نہیں آیا آپ کا. کہتا ہے جناب یہ 5,000 میں آپ نے کہا تھا, یہ میری جیب میں 5,000 ہیں. وہ کہتے ہیں 5,000 لینے والے سارے کے سارے جج ہو گئے. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ 5,000 لینے والا, اور عملاً یہ صورتحال ہے. میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو ذاتی ملازم کی طرح تھے مختلف سیاستدانوں کے, سارے جج ہو گئے ہیں. جج ہو کے وہ میرے اور آپ کے سامنے تو بڑا جناب حضور کرتے ہیں کہ جی میں بڑا ایماندار ہوں, لیکن عملی طور پہ ان کے وہ ملازم ہیں, ان کے ذاتی کام سارے کرتے ہیں. تو ہماری جوڈیشری بڑی مایوس کن چیز, اس لیے مایوس کن چیز ہے کہ اس قوم کو اس سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا. جی اپنا اور جو بندہ ان کے جی رانا زاہد اقبال صاحب, ایک طرف تو اس ترمیم کے تحت ایک طرف ہیلو اچھا یہ اس ترمیم میں سر ایک طرف تو قانون سے ہی قانون کا قتل کیا جا رہا ہے, دوسری طرف صوبوں کو نئے نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو تیسری طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آئینی جو ہے وہ حق جو ہے وہ دیا جائے گا, اس میں ایکسٹینشن بھی شامل ہے, اس میں دیگر معاملات بھی شامل ہیں. یہ سارا لب لباب جو لے کے آیا جا رہا ہے, تھوڑی سی اس پہ بھی اظہار خیال فرمائیے. کیا یہ جو ہے ہمارے ملک کے لیے قومی مفاد میں بہتر ہے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو بظاہر نظر بھی آتا ہے؟ ایکسٹینشن تو جرم ہے, جی جی کسی کو نہیں ملنی چاہیے. ہر بندہ جو سروس کرتا ہے نا, پیک پہ پہنچنا اس کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایک بندے کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں نا تو بہت سے بیچاروں کا رستہ روک دیتے ہیں. انہوں نے کیا زیادتی کی ہے کہ انہیں پروموشن کا حق نہ دیا جائے؟ پروموشن کا حق ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. میں خود سرکاری ملازم رہا ہوں, میں نے ساری عمر ٹیچنگ کی ہے, تو ہر بندہ چاہتا ہے میں پرنسپل بنوں, میں ڈائریکٹر بنوں. تو آپ ایک ہی بندے کو بار بار اگر ایکسٹینشن دیتے جائیں گے تو اس سے تو باقی ساروں کی حق تلف ہوگی. ایکسٹینشن کسی صورت میں کسی بندے کی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بندہ ضروری نہیں, موت بڑی عجیب سی چیز ہے. ایک بندہ آپ کہتے ہیں بڑا آدمی ہے, اسے اگر موت آ گئی تو کیا کریں گے آپ کی جگہ, پھر لے گا کوئی نہ کوئی نہ. تو یہ ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اسی آئینی ترمیم کے رولے گولے میں جو ہے وہ 24 ادارے جو ہیں ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے,
اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اصلاحاتی ایجنڈے کے نام پر پرائیویٹ کرنے سے کیا ادارتی جو ہے معاملات وہ درست ہو جائیں گے؟ جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جی. جی بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سوئی گیس کو آج اگر آپ پرائیویٹ کر دیں تو کون غریب آدمی اور غریبوں کے محلے میں کون پائپ بچھائے گا؟ وہ تو کاروباری ادارہ بن جائے گا. وہ کہیں گے کہ یہاں پہ پیسے اتنے نہیں ملتے ہم کیوں لگائیں. تو بعض ایسے ادارے ہیں جو پبلک کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں, ان اداروں کو تو کسی صورت میں پرائیویٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ صورت یہ ہے کہ یہ ادارہ بیچنے کا بعد میں سوچے ہیں, گاہک پہلے تیار ہوتا ہے کہ اسے کسی طرح پرائیویٹ کر دو, میں لینے کو تیار ہوں. یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ ہو رہا. تو کوئی ادارہ پرائیویٹ کرنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب نہ لوگ یہاں لگا دیتے ہیں. ہاں یہ کیا کہ میرے عزیز ہیں کچھ آپ, میں نے انہیں اکوموڈیٹ کرنا ہے, میں لگا دیتا ہوں. ان میں کوئی ایک بھی کیپیبل نہیں ہوتا کو جو اس ادارے کو چلا سکے. کیپیبل بندے آپ کو کہتے رجال کا سمے وہ ملنے بڑے مشکل ہو گئے کہ آپ نے وہ پنپنے ہی نہیں دیے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہتر مردان کار ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جی رانا زاہد اقبال صاحب, پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں اداروں کے اصلاحات کا لیبل لگا کر اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو پرائیویٹ کرنے سے, یہ اصلاحاتی ایجنڈا لانے سے بظاہر ملک کے مفاد میں ہے اور اس سے ادارے بہتری کی جانب آ جائیں گے؟ میری ذاتی کہ یہ میں نے اس طرح میرے زبیر عمر صاحب نشاری کے انہوں نے کیا تھا. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آ رہی ہے جی. تو کیا تھا وہاں پورے پاکستان کو بلائے, میں نے تب یہ کہا تھا, میں نے کہا خدا را تجربات کرنے کی وقت نہیں ہے. اور یقین مانے کہ شاہ صاحب جو ہم ایک چیز کو اگنور کر دیکھیں, بڑے بینک لے لے, بی بینک لے لے, اتنی پراپرٹیز ہیں ان کی اپنی کہ وہ تو جتنے میں لے رہے ہیں اس سے زیادہ کی وہ ہے. تو خدا را یہ ہمارے قومی سازیں ہیں, یہ ہمارے اسٹریٹجک سازیں ہیں, ان کو تو امپروو کرنے کی جیسے بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ہمارے جو دیکھیں ہماری قومی سازیں ہیں ان کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو ہونے پونے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے انہوں نے جب اس کو پرائیویٹائز کر دیا, نیشنلائز کر دیا جب بھٹو خان نے, تو تب کیا اب اس کا خاندان کہہ رہا ہے کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی. کل پھر یہ کہیں گے کہ پرائیویٹائز کر کے غلطی ہوئی. میرے تو خیال میں اس وقت ہمیں کچھ ہمت کرنی چاہیے. ہمارے یہ ادارے ہیں کیونکہ ان کے دیکھیں ایسٹس کتنے کتنے قیمتی ہیں, اتنی اتنی بڑی بلڈنگز ہیں. آپ دیکھیں جو پی آئی اے کا وہ ہوٹل ہے وہاں پہ امریکہ میں, روز ہوٹل, وہ دیکھیں کتنی بڑی, یہ سارا یہ کیے جا رہے ہیں, کونے کونے نکالے جا رہے ہیں. میری سمجھ سے دوبارہ یقین مانے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو دیکھیں. اب انہوں نے سیل کیا تھا پی ڈی سی ایل کو, وہ کتنا سے چل رہا ہے, کیا یہ خود سے اس کو ٹھیک کر سکتے؟ کیوں یہ اس کے دیکھیں کتنی کتنی بڑی فیصلہ آباد میں جو اس کا ہیڈ آفس لیول پہ جو ہے اس کا پی ڈی سی ایل کا آفس ہے, جو یقین کریں وہ ایسے. جی پروفیسر ڈاکٹر جی آ گئی آپ کا سارا جو ہے وہ خیالات. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, آخری سوال ہے, اس ساری صورتحال میں جو ہے سیاسی پارا جو ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی, کیونکہ یہ دبایا جا رہا ہے, عوام کو بھی دبایا جا رہا ہے, اپوزیشن کو بھی دبایا جا رہا ہے, حکومت جو ہے وہ اپنی طاقت کا اور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وہ جتن کر رہی ہے وہ جو کر سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے, کوئی پن پوائنٹ جو ہے, کوئی ایسا زلزلہ آنے والا ہے سیاسی طور پہ؟ تک دبا رہے ہیں نا, فطری طور پہ اس کا ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کریں, آپ کسی چیز کو حد سے زیادہ دبا دیں نا تو ایک دھماکہ ہونا لازمی ہوتا ہے فطری طور پہ. لیکن ابھی حتمی طور پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے.
ابھی آپ نے جو بات کی مجھے پچھلی باتوں میں ایک چیز اگر اجازت دیں تو ایڈ کروں. میرے والد سرکاری ملازم تھے. وہ جب ڈپٹی سیکرٹری پروموٹ ہوئے تو انہیں بلایا چیف سیکرٹری نے. انہوں نے کہا کہ لیا شوگر مل, آپ نے شاید سنا ہو لیا شوگر مل کا نام. تو انہوں نے کہا لیا شوگر مل پچھلے 15 سال سے گھاٹے میں جا رہی ہے اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے بیچ دیا جائے. 7 کروڑ روپیہ مل رہا ہے, اس کے ساتھ زمین 25 سے زیادہ مربع ہے جس کی قیمت 7 کروڑ سے زیادہ ہے. تو میرا جی نہیں چاہ رہا بیچنے کو. تو گورنر صاحب تو کہتے ہیں جان چھڑاؤ, تو آپ اگر کچھ کریں میں خاص طور پہ آپ کو لگا رہا ہوں. میرے والد صاحب نیگوشیٹ کرنے لگنے کے بعد کہ 7 کروڑ سے بڑھاؤ پیسے, 8 ساڑھے 8 تک لوگ آئے. ان دا مین ٹائم کو 6 ماہ گزر گئے تو مل نے پہلی دفعہ 4 کروڑ نفع 15 سال کے بعد دیا. شور مچا کہ یہ اب بیچنی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں ری ٹینڈر کریں, بہتر پیسے مل جائیں گے. وہ پھر 6 7 8 مہینے گزر گئے, ری ٹینڈر کیا گیا, 11 کروڑ آئی. مل نے اس 8 کروڑ روپیہ نفع دیا. میرے والد 11 سال رہے, ایوریج نفع 7 ساڑھے 7 8 کروڑ سے کم نہیں رہا, نہیں بیچ سکی. جب وہ ریٹائر ہوئے تو 1 سال بعد وہ مل جو ہے نا جی وہ 50 لاکھ گھاٹے پہ گئی اور اگلے سال بیچ دی گئی, اور وہ مینج کی گئی میرے خیال میں. ورنہ وہ جس نے 8 سال کچھ دیا ہے وہ یقیناً آگے بھی دے سکتی تھی. تو یہ بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں ایسے بندے آئیں جو کام نہ چلائیں, بند کریں چیزوں کو, اور ان کے لیے اگر چل سکتے ہیں تو گورنمنٹ کے بندے کیوں نہیں چلا سکتے. تو اس پہ ذرا غور کریں. ادارے بیچنے نہیں چاہیے, ادارے میں ایفیشینٹ بندے لگانے چاہیے جو اس کے کام چلا سکیں. اور ہمارے خیال نہیں ہے, بندے مل جاتے ہیں. آپ شرط یہ ہے, ہمارے یہاں جو ریشو ہے 53% ہے, اس کا مطلب 47% ایماندار لوگ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. تھوڑی سی محنت کریں تو بندے ایسے مل جائیں گے جو ان اداروں کو چلائیں اور کچھ نہ کچھ قوم کو کما کے دے سکیں. جی رانا زاہد اقبال صاحب, آپ نے بھی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب کی بات سنی, لیکن ایک طرف تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مارچ لے کے دھمکی دے رہے ہیں کہ اسلام آباد آؤں گا. اپوزیشن کا بھی اسی طرح کے کوئی ارادے لگتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, جبکہ ہمارے آئے روز نجومی حضرات کہتے ہیں کہ تبدیلی اندر سے آئے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی دانش کیا کہتی ہے کہ تبدیلی اندر سے آئے گی یا مارچ کے زور پہ آئے گی؟ شیخ اندر سے تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ دیکھیں کس طرح وہ پلاننگ کر رہے ہیں تاریخ. تو اب دیکھیں شیخ, میں کہتا ہوں کہ اب ایک لیول آ چکا ہے, ہر چیز کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے. اب بات وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں سے اب میرا خیال واپسی اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, لگ رہا ہے مجھے. اور شاید صاحب خدا رہا یہ مجھے پھر وہی بات کرتے ہوئے بڑے دکھ سے مجھے بات کرنی پڑ رہی. یقین کریں حالات بہت خراب ہے, حالات اتنے خراب ہیں. اور اب ہمیں خود سے سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک پر یہ ملک بڑا قربانیوں سے حاصل کیا ہے. اور خدا رہا ابھی جیسے پروفیسر بات کر رہے تھے, ہمیں اب ایک مزدور سے لے کے صدر تک اس ملک کو بچانا ہے. یہ اب ہر ایک کو درد دل سے بچانا چاہیے. اس کے لیے منافقت نہیں کرنی چاہیے. خدا را سوچے ہمارے ارباب اختیار بھی اپنے آپ سے نکل آئے, اپنے مفادات سے نکل آئے, اپنے وہ بالکل اس ملک کے سوچے. ورنہ شاہد صاحب دیکھیں ادھر امریکہ کیا پلاننگ کر رہا ہے, ادھر انڈیا کیا سوچ رہا ہے, ادھر افغانستان کیا سوچ رہا ہے. کیا کوئی یہ بات سوچ رہا ہے کس طرح کے حالات, ہم کس طرح کے حالات میں جکڑے ہوئے ہیں. خدارا ان حالات سے نکلنے کے لیے ایک ہو جائے, ہم کسی زیادتیاں نہ کریں. اب اتنی لوگوں سے زیادتیاں ہو چکی ہیں, اتنی زیادتیاں خدا کو بھی نہیں پسند. جس عوام سے لوگوں سے جس حد تک زیادتیاں ہو چکی ہیں, جتنا ظلم ہو چکا ہے یہاں پر, دیکھیں خدا کو بھی اتنا لا قانونی اتنا ظلم انسان اپنے مخلوق پہ پسند نہیں ہے. جی بہت شکریہ رانا زاہد اقبال صاحب, پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دونوں ہی مہمان گرامی کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے.
ہم کب تک عوام کو جو ہے اس رولے گولے میں مصروف کریں گے؟ ہم مین بات سے توجہ ہٹائیں گے۔ ایک طرف تو آئینی ترامیم قومی مفاد کے نام پر کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب ادارتی جو ہیں وہ ان کی فروخت کیا جا رہا ہے، اور تیسری جانب مہنگائی جو ہے وہ 6.2 پر پہنچ چکی ہے۔ عوام مہنگائی سے انتہائی نالانہ ہے، عوام کی روٹی اس کی دسترس سے نکلتی جا رہی ہے، عوام کو ان ساری چیزوں سے کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں۔ عوام ریلیف چاہتے ہیں، عوام اپنی حالت جو ہے اس کو بہتر چاہتے ہیں، معاشی طور پر بہتر ہونا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ سب اچھے کی آوازیں لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اچھے کی آواز جو ہے اس کو اچھائی میں بدلنا ہوگا، عوام کی زندگی میں تبدیلی کو لانا ہوگا، اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہوگا۔ اگر عوام ان کے پیش سے ہٹ گئے تو کسی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔